बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। दोस्तों, मेरे पास आज आपको बताने के लिए 5 खबरें हैं। पहली खबर जिस बारे में हम बात करेंगे वो ये है कि ईरान ने पहला कामयाब सैटेलाइट करियर का तजुर्बा किया है। बड़ी खबर है, बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत सारा वेस्टर्न मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। इसकी तमाम तफसील आपको बताऊंगा कि मामला है क्या पूरा। दूसरी चीज़ आपको ये बताऊंगा कि वियना में जो मुज़ाकरात जौहरी हथियारों के हवाले से जारी हैं उसमें अभी तक की क्या पेशरफ्त है, वेस्टर्न अखबारात क्या कह रहे हैं और ईरानियन हल्के क्या कह रहे हैं। तीसरी चीज़ आपको ये बताऊंगा कि ईरान के बॉर्डर कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अहमद अली ने पाकिस्तान का कामयाब दौरा किया है। पाकिस्तान और ईरान बहुत तेज़ी से ताल्लुकात को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। पूरी मुकम्मल कहानी आपको बयान करूंगा। चौथी चीज़ आपको ये बताऊंगा कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त मौजूद हैं चाइना में। क्या करने गए हैं चाइना, और इससे कबल 2 कामयाब और ममालिक के दौरे करके आए हैं जिसकी बहुत सारी तकलीफ वेस्टर्न ममालिक को एक मरतबा फिर है, उस बारे में भी आपको बताऊंगा। और 5वीं चीज़ आपको ये बताऊंगा कि हमास के सरबराह इस्माइल हानिया ने फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान से एक बात कही मुलाकात में। कहाँ मुलाकात हुई, क्या बात कही, बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, ये भी आपसे शेयर करूंगा। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि ऐसी मजीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। इसके साथ साथ हमारा एक और नया इनिशिएटिव, एक नया चैनल है व्हाट मैटर्स के नाम से, आप उसको भी सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया, और जाके देखिए कि वहाँ पर ऐसा क्या मुख्तलिफ हम कर रहे हैं जो इस चैनल पर नहीं है। बहरहाल गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि ईरान ने कामयाब तजुर्बा किया है सैटेलाइट कैरियर का। थोड़ी सी मैं आपको इसकी डिटेल बता दूं। डिटेल इसकी ये है कि सॉलिड फ्यूल सैटेलाइट कैरियर हवा में या खला में भेजी गई, और इससे पहले जितनी भी भेजी जाती रही हैं वो लिक्विड फ्यूल पर जो है वो बेस करती थी, या लिक्विड फ्यूल टेक्नोलॉजी थी जिसकी बेस पे ये जितने सैटेलाइट मिशंस हैं वो रवाना होते थे। क्योंकि ये एक एडवांस है स्टेज, या ये वो है जिसकी बहुत अरसे से रिसर्च जो है वो तहकीक जारी थी, और फाइनली उसमें ईरान को कामयाबी मिली और ईरान ने उसका एक कामयाब जो है वो तजुर्बा किया है। और उसमें उसको यकीनी तौर पे अब बहुत सारी ऐसी चीज़ों में क्लैरिटी हो गई है जो उसके आने वाले सैटेलाइट के मिशंस हैं उसमें उसके लिए जो है बिल्कुल एक सॉलिड, एक रॉक सॉलिड जो है वो डेवलपमेंट, या एक रॉक सॉलिड जो है वो इनिशिएटिव के तौर पे ये चीज़ सामने आई है। इस हवाले से बहुत सारे कंसर्न हैं जो वेस्टर्न हलकों में पाए जाते हैं, और वेस्टर्न्स ये कहते हैं कि इस टेक्नोलॉजी का, वैसे तो ईरानियंस ये कहते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पज़ है जिसके लिए हम ये काम कर रहे हैं या हम सैटेलाइट मिशंस अपने भेज रहे हैं, लेकिन ये रिसर्च भी नहीं करेंगे, ये डेवलपमेंट वगैरह के नाम पे जो चीज़ें वो नहीं करेंगे। ये बेसिकली बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी फ़ाइनल जो है राउंड के अंदर, या उसकी फ़ाइनल फिनिशिंग के राउंड के अंदर ये आ चुके हैं, और ये बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो तैयार कर रहे हैं। वो वाला बैलिस्टिक मिसाइल जो अपने साथ जौहरी हथियार या न्यूक्लियर जो है आर्मर अपने साथ ले जा सकता है। तो इसको यकीनी तौर पे ज़रा ईरानियंस ने रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम ऑलरेडी बहुत सारा काम कर रहे हैं, और ये चीज़ भी इसी से जुड़ी हुई है। बट लिखने वाले और कहने वाले, रिपोर्ट करने वाले ये कहते हैं कि साइंटिफिकली एक बड़ी कामयाबी है मुस्लिम मुल्क को, और ख़ुसूसन वो जब ईरान हो तो वो यकीनी तौर पे एक बड़ा एक इनिशिएटिव है जो उसके हिस्से में आया है। दूसरी चीज़ ये कि वियना का मैंने आपसे जिक्र किया था कि वियना के अंदर जो है मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान और उसके मुकाबले में जो 5 बड़ी ताकतें हैं वो बैठे हैं और ये तय कर रहे हैं कि क्या वापस जौहरी मुआहदे का बहाल होना मकसूद है या नहीं है, होगा या नहीं होगा। मुज़ाकरात हर रोज़ जारी हैं और तकरीबन डेली जो है इसकी अपडेट्स मिल रही हैं, मौसूल हो रही हैं। अभी मैं आपके साथ कुछ डेवलपमेंट्स इसकी शेयर कर देता हूँ। एक डेवलपमेंट मैं आपको न्यूयॉर्क टाइम्स जो अमेरिका का एक जरीदा है उसकी एक खबर आपको सुनाता हूँ। वो ये कहता है कि यूएस ईरान इंच क्लोजर टू न्यूक्लियर पैक्ट। ये मैं दोहरा रहा हूँ, ये अमरीकी जरीदा, अमरीकी अखबार है जो ये लिख रहा है कि इंचेस क्लोजर टू न्यूक्लियर पैक्ट। वो ये कह रहा है, या उसकी तहकीक या उसकी इन्वेस्टिगेशन ये कह रही है कि ईरान और इन कुव्वतों यानी अमेरिका के जितने हवारी हैं या इत्तेहादियाँ, इन सब के साथ इसका जौहरी मुआहदा होने जा रहा है और दे आर वेरी क्लोज टू इट। अच्छा, एक तो ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है, आप जाएँ, आप जाके इसको पढ़ें। ये रिपोर्ट मुख्तसरन ये कहती है कि दोनों ममालिक के दरमियान मसले मसाइल, टेंशन बिल्कुल अपनी जगह है। एक तरफ मुज़ाकरात जारी हैं और दूसरी तरफ उनके मसले मसाइल जारी हैं। दोनों चीज़ों का आपस में कोई ख़ास लेना देना नहीं है। अमेरिका के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों
ایران چاہتا ہے کہ کامیاب ہو, وہ بھی اس کی خواہش کرتا ہے, لیکن اگر کمپیریزن کیا جائے تو امریکہ کی اس وقت شاید زیادہ ضرورت ہے, اس لیے یہ مذاکرات جو ہے وہ کامیاب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو ایرانین حلقوں سے اسٹیٹمنٹ یا بیانات یا جو خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ بھی مثبت ہی سمت شو کر رہی ہیں. اس وقت موجودہ ویانا کے اندر ورکنگ گروپس جو ہیں ان کی میٹنگز, مذاکرات جاری ہیں. میں مختصراً بتا دیتا ہوں ورکنگ گروپس ہیں کیا. ورکنگ گروپ سے مراد یہ ہے کہ انرجی سیکٹر, بینکنگ سیکٹر, اس سے جڑے اور جتنے بھی سینکشن سے جڑے سب سیکٹرز ہیں, ان کے جتنے بھی مختلف گروپس ہیں وہ آپس میں بیٹھتے ہیں اور یہ طے کرتے ہیں کہ جب سینکشنز ہٹے گی تو کن کن سٹیجز سے گزرنا ہوگا, اگر وہ نہیں ہٹتی تب کیا ڈیمیج ہوتا ہے. جس کو عام الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایک انیشیٹو یا بڑا پلان جب طے کر لیا جاتا ہے تو اس کی جو ایگزیکیوشن ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ورکنگ پہلے ضروری ہوتی ہے, نہ کہ آپ ایگزیکیوشن نہ کریں اور جو ہے وہ اپروول دے دیں. تو چنانچہ ابھی جو ورکنگ گروپس ہیں ان کی بہت ہیوی قسم کی ملاقاتیں اور ایک وقت میں 2-3 جگہوں پہ بھی ملاقاتیں جاری ہیں اور تمام جگہوں سے اس وقت پازیٹیو جو ہے وہ رزلٹ یا وائب سامنے آ رہے ہیں. خیر آگے بڑھتے ہیں. تیسری چیز یہ کہ ایران کے بارڈر کمانڈر بریگیڈیئر جنرل احمد علی نے پاکستان کا 2 روزہ دورہ کیا ہے. بڑی اہمیت کا حامل ہے دورہ, اور آپ کو پاکستان ایران کے تعلقات کے حوالے سے بھی کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اچھا, انہوں نے 2 روزہ دورہ کیا اور یہاں پہ ان کی کچھ اعلیٰ عسکری حکام کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوئیں, اور اس دورے کا مقصد یہ تھا کہ دونوں ممالک, چونکہ یہ بارڈر کے کمانڈر ہیں, جتنے بھی ایرانین بارڈرز ہیں یہ ان کے رکھوالے ہیں, یہ یہاں پہ ملتے ہیں اور ان کی ملاقات پاکستان میں جو میری ٹائم کے افسران ہیں, حکام ہیں, ہائی اپس ہیں, ان کے ساتھ ہوتی ہے. اپنی اعلیٰ قیادت کے ساتھ وہ پاکستان آتے ہیں اور یہاں پہ آ کے کنسرنڈ اعلیٰ قیادت سے ملاقات کرتے ہیں, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ دونوں یہ طے کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے بارڈر پہ مزید سیکیورٹی یا اسکروٹنی کو کس طرح امپروو کرنا ہے, نمبر 1. نمبر 2 وہ یہ طے کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے اس ریجن کے اندر, اپنے اس خطے کے اندر کس طرح انسرجنسی یا انسرجنٹس کو مارنا یا ختم کرنا یا زائل کرنا ہے. کسی بھی تیسری قوت کی وہ کسی کی سپورٹ کے ساتھ چل رہا ہو اس کو کس طرح شن کرنا ہے. اگر ہم ایک ساتھ نہیں ملیں گے تو پرابلم ہو جائے گا, جس میں انہوں نے افغانستان کے معاملات اور اس کی سیکورٹی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ چیزوں کو ڈسکس کیا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی اپنے ہی میڈیا ہاؤس سے گفتگو کرتے ہوئے ایک انٹرویو کے ذریعے, جس میں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان اور ایران خطے کے لیے, خطے کی سیکورٹی کے لیے کی پلیئر کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ ایک ساتھ رہیں گے تو دونوں بہت تگڑے رہیں گے, یہ ریجن میں ان کا ہولڈ مستحکم رہے گا, اور اگر یہ نہیں رہیں گے یا ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں رہے گا تو دونوں ممالک سمیت خطے کے اندر انسٹیبلٹی آئے گی. پاکستان کے لیے اشد ضروری ہے کہ ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں, اور اسی طرح ایران کے لیے اشد ضروری ہے کہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں. اور یہی وجہ ہے جس وجہ سے آپ کے سامنے صرف 2021 جو بھی چند ہی روز قبل گزرا ہے, میں اس کے کچھ فیکٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں اہم شخصیات کے دورے اور ملاقاتیں ہیں. میں ویسے جب بھی ایران کے حوالے سے ویڈیوز کرتا ہوں یا آپ سے ڈسکس کرتا ہوں یا مڈل ایسٹ کا ذکر کرتا ہوں تو اس میں لائم لائٹ میں یہ پرشین جتنا بھی ریجن ہے, ایران ہے, وہ رہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گیم چینجر کے طور پہ یہ دونوں ممالک کے تعلقات آگے بڑھ رہے ہیں. 2021 کا میں نے آپ سے ذکر کیا, صرف اسی کی بات کروں تو 2021 میں ایران کے فارن منسٹر پاکستان کا دورہ کرتے ہیں. 2021 میں صدر ایران کے اور پرائم منسٹر پاکستان کے بھی ملاقات کرتے ہیں آپس میں. 2021 میں پریزیڈنٹ آف پاکستان ملاقات کرتے ہیں پریزیڈنٹ آف ایران سے. 2021 کے اندر ہی عبدالرزاق داؤد جو ہیں ایڈوائزر آن فائنینس اینڈ کامرس, وہ بھی وزٹ کرتے ہیں ایران کا. 2021 میں علی باکری جو ڈپٹی فارن منسٹر ہیں وہ دورہ کرتے ہیں پاکستان کا. 2021 میں ہی فارن منسٹر آف پاکستان شاہ محمود قریشی 3 دورے کرتے ہیں ایران کے, 3 وزٹس ان سیم ایئر 2021. 2021 میں ہی چیف آف سٹاف جنرل باقری ایران کے ٹاپ آفیشل, اپنی ٹاپ براس جو اتنی ان کی ڈیفنس کی ہے اس کے ساتھ پاکستان کا ایک میسو دورہ کرتے ہیں. پاکستان کے چیف آف نیول سٹاف دورہ کرتے ہیں 2021 میں ایران کا. یہ چند اور اہم اور بڑے میں نے آپ کو ڈپلومیٹک یا سفارتی یا اہم شخصیات کے رابطے اور ملاقاتیں بتائی ہیں جسٹ ان 1 ایئر. ایسی اس کے علاوہ درجنوں اور ملاقاتیں ہیں جو 2nd ٹیئر شپ یا 3rd ٹیئر شپ تک کی ہیں. دونوں ممالک بہت اگریسولی اور بہت میسولی تعلقات اپنے بحال کر رہے ہیں, بہتر کر رہے ہیں, اور اس کے حوالے سے ویسٹرن حلقوں میں خاصے کنسرن پائے جا رہے ہیں. اگلی چیز پہ پڑھتے ہیں. چوتھی چیز یہ ہے کہ ایران کے فارن منسٹر بھی اس وقت موجود ہیں چائنا میں. وہ چائنا کیا کرنے گئے اور اس سے پہلے انہوں نے کون سے کامیاب دورے کیے ہیں؟ چائنا میں وہ موجود ہیں صرف 2 چیزوں کے لیے. ایک, انہوں نے جا کے ان کے ساتھ بات چیت کی ہے کہ جو دونوں ممالک کے درمیان ڈیل ہے 25 سال کی,
جس کا حجم $400 بلین ہے، اس میں ابھی تک کی کیا پیش رفت ہے، آگے ہم نے کیسے بڑھنا ہے، کون کون سے سٹیپس ہیں لینے والے، اور ہم دونوں ممالک نے ریلیشنز کو کس طرح امپروو کر کے ساتھ چلنا ہے، دونوں کے ذاتی طور پہ یعنی بائی لیٹرل بھی اور ریجنل بھی۔ اس پورے ریجن کے اندر یہ دو ممالک جو 5 ممالک کا دھڑا ہے اس کے اندر کی پلیئر کی حیثیت رکھتے ہیں، جس میں پاکستان ہے، ایران ہے، عراق ہے، چائنا ہے اور رشیا ہے۔ اچھا، اب رشیا کا میں نے ذکر کیا تو ایران ہی کے صدر پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی روس کا بھی بہت جلد دورہ کرنے والے ہیں۔ ابھی ڈیٹ نہیں اناؤنس ہوئی لیکن ایکسپیکٹڈ ہے ود ان دس منتھ یا ایٹ دا سٹارٹ آف فیب جو ہے دورہ رشیا کا کریں گے، اور وہاں جب یہ جائیں گے تو اسی قسم کے یا ملتے جلتے میسو میگا بڑے ایگریمنٹس ہوں گے جس طرح کہ چائنا کے ساتھ ہوئے ہیں $400 بلین کا۔ خیر اب دیکھتے ہیں کہ وہ تو ظاہر ہے جب دورہ ہوگا ڈیٹیل سامنے آئیں گی تب پتہ لگ جائے گا، لیکن یہ جو فارن منسٹر اس وقت موجود ہے چائنا میں، اس کو لے کے بھی ویسٹرن حلقوں میں خاصے کنسرن جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے جب بھی اس قسم کا وزٹ ہوتا ہے یا دورہ ہوتا ہے تو ان کو اپنے طور پہ دورے پڑنے لگ جاتے ہیں، اور وہ اس کو خطے کے لیے سیکیورٹی تھریٹ قرار دینے لگ جاتے ہیں اور انسٹیبلٹی جیسے الفاظ کا استعمال کرنے لگ جاتے ہیں خطے کے لیے۔ لیکن اس دورے سے زیادہ ان کو مسئلہ اس سے پچھلے دورے پہ تھا فارن منسٹر آف ایران کے، جو انہوں نے کیا ہے عمان کا اور انہوں نے کیا ہے قطر کا۔ یہ دورہ وہ پہلا سٹیپ کنسیڈر کیا جا رہا ہے ایرانینز کی جانب سے، جس میں ایرانینز مڈل ایسٹ کے اندر نیبرنگ ممالک میں جو ماضی میں اچھے رہے تعلقات یا خراب رہے تعلقات، ایک نئی ڈپلومیٹک ویو جو ہے اس کو سیٹ کرنے جا رہے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے ہمسایہ اور ریجنل جتنے ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے جا رہے ہیں۔ عمان کے ساتھ بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری جو ہے قسم کی ان کی ہائی اپ سے ملاقاتیں ہوئیں، اور بہت پازیٹیو اور بہت فاسٹ ٹریک کے اوپر جو ہے ایگریمنٹس کیے جانے کے حوالے سے سٹیپس لیے گئے۔ خیال یہ کیا جا رہا ہے، کہا یہ جا رہا ہے بلکہ لکھا بھی یہ جا رہا ہے کہ عمان اور ایران کے بڑھتے ہوئے تعلقات کے حوالے سے اسرائیلی حلقوں میں خاصی پریشانی ہے، اور وہ اس حوالے سے امریکہ کو خبردار کر چکا ہے کہ اگر وہ یوں ہی روش اختیار کیے رکھا تو اس کے ہاتھ سے اس کا کنٹرول مڈل ایسٹ کا بہت جلد نکل جائے گا، اور اس میں کی پلیئر جو ہے وہ ایران ثابت ہوگا۔ 5ویں اور آخری چیز آپ سے شیئر کرنی ہے، حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کی ملاقات ہوئی ہے فارن منسٹر آف ایران سے، اور یہ ملاقات ہوئی ہے قطر میں۔ یہ ملاقات کیا ہوئی بہت مختصراً آپ سے شیئر کرتا ہوں اور بتاتا ہوں آپ کو سارا معاملہ تھا کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ فلسطین میں قابض ہیں اسرائیلی، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ فلسطین کے اندر جو ایک موومنٹ چلی ان اسرائیلیز کو یہاں سے نکالنے کی، ظاہر ہے اس موومنٹ کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، حماس اور اس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ اور حماس کو سپورٹ حاصل ہے ایران کی۔ یہ وہ چیز ہے جو ایک نون فیکٹ ہے، کاغذوں میں اس میں ایکسیپٹنس نہیں ہے، لیکن ادر دین دیٹ یہ ایک نون فیکٹ ہے۔ فارن منسٹر آف ایران ملاقات کرتے ہیں اسماعیل ہانیہ سے، اور ملاقات کے اندر 2 چیزیں ہیں جس پہ بات ہوتی ہے، ایک چیز جس کا تعلق ایران سے ہے، دوسری چیز جس کا تعلق حماس سے ہے۔ حماس سے جس چیز کا تعلق ہے وہ ہے ریزنٹمنٹ یا ریٹیلیشن اگینسٹ دی اسرائیلیز، IDF اسرائیلی فورسز، جس پہ ایران ان کو مکمل یقین دہانی کراتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ جس طرح ان کے خلاف برسر پیکار ہیں آپ یوں ہی رہیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ تھے اور ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، سو ہماری مکمل سپورٹ آپ کو حاصل ہے۔ دوسری جس چیز پر بات ہوئی وہ یہ ہے کہ اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ آپ کے لیے، ہمارے لیے اور اس خطے کے لیے ضروری ہے کہ ویانا مذاکرات یعنی کہ جوہری مذاکرات ایران کے کامیاب ہوں اور معاہدہ ہو جائے، لیکن جس بھی ڈگر پہ آپ چل رہے ہیں آپ کو اسی پہ ہی رہنا ہے، فرم رہنا ہے، کسی بھی صورت اپنی ڈیمانڈ سے ایک قدم بھی آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ ہمارے لیے اس ڈیل کا ہونا ضروری ہے، اور اس میں سب سے زیادہ جو ضروری، جو بہت سارے فیکٹرز ہیں وہ تو سب جانتے ہیں، لیکن اس میں ایک اور اہم یا بہت ضروری فیکٹر ہے اسرائیل کو پڑنے والا ڈینٹ۔ بہرحال اسرائیل آپ جانتے ہیں کہ حماس کے لیے ایک گلے کی ہڈی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل ایران کے ساتھ جو ہے وہ پرانا آنکڑا ہے جو لگائے ہوئے ہے، اور دونوں کے لیے ہی بینیفیشل ہے کہ یہ ڈیل ہو جائے۔ خیر خطے میں بہت ساری چیزیں ہیں جو بدل رہی ہیں، بہت ساری خبریں ہیں، بہت ساری ڈیولپمنٹس ہیں جو سامنے آ رہی ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ان سے یوں ہی باخبر رکھتے رہیں۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔